सफर फिक्र के बहरे बेकरां का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशां का, सफर गुलहाए फन के गुलसितां का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हम तीसरा सबक सर सैयद के इखलाक़ व ख़साइल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि 3 तरह के सवालात बनते हैं। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात, उसके बाद सबक का खुलासा और उसके बाद तशरीह। यूँ 30 नंबर का पेपर जो है हिस्सा नसर में से बनता है, और हमारे जो सवाल नंबर 3 है वो इस शक्ल में दिया जाता है। सियाको सबक के हवाले से इबारत की तशरीह करें, नीज़ सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी तहरीर कीजिए। 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, और उसमें सबसे पहले हवाले मतन। हवाले मतन में 2 चीज़ें, एक सबक का उन्वान जिस तरह किताब में लिखा हुआ है सर सैयद के इखलाक़ व ख़साइल, दूसरा मुसन्निफ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगर आपने ऐसे ही लिखा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास इस लेक्चर के हवाले से या इस सबक के हवाले से इजाफी मालूमात हैं तो वो आप एग्जामिनर को बता के मरूब कर सकते हैं। जैसे ये सबक हयात जावेद से माखूज है और हयात जावेद सवाहने उमरी है। चूँकि सर सैयद के इखलाक़ व ख़साइल नशिस्त के हवाले से मुख्तसर है, तो इसको हम मज़मून भी कह सकते हैं, शख्सी खाका भी कह सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सियाको सबाक की। चूँकि सर सैयद के इखलाक़ व ख़साइल मज़मून की तर्ज पर लिखा गया है, तो इसका सियाको सबाक अजमाली होगा, जो आपने 8 से 12 लाइनों में लिखना होगा। कोई भी इबारत आपके सबक में से आए तो उसका जो सियाको सबाक होगा वो यही होगा जो मैंने यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। सर सैयद का दस्तरखान दोस्तों और मेहमानों से कम ही खाली होता था। ज़राफ़त, खुश तबई, मुताला और खतूत के जवाब में फ़याज़ी, मेहनत व मुशक्क़त, रास्तबाजी, गैर मामूली जहानत और हुस्न इखलाक उनके बेहतरीन औसाफ थे। उन्हें अपने कुंबे और वतन से बेहद मोहब्बत थी। नौकरों और पेशावरों के साथ उनका रवैया हमेशा मुशफ़्फ़िकाना रहा। वो कौम को ज़िल्लत से निकालने के लिए हुक्मरानों और उमरा से मिलते थे। उन्होंने तमाम उम्र मौलो दौलत जमा ना किया, बल्कि अपना सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये सियाको सबाक आपने 8 से 12 लाइनों में लिखना है। उसके बाद बारी आती है तशरीह की। पहले लेक्चर में यानी उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने आप लोगों को बताया था कि तशरीह किस तरह करनी होती है। उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि 20 मिनट के इस ऑनलाइन लेक्चर में हर इबारत की तशरीह की जाए, लेकिन जो वजाहत तलब बातें हैं मैं वो बयान करता चलूँगा ताकि आप उस इबारत को आसान अल्फाज में समझकर खुद तशरीह कर सकें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने सबक उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया था। और फिर उसमें आप हवाला जात भी जो है, नसरी हवाला जात जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस
سبق کے آخر میں سلائیڈ پہ آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اب اس پیج پہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے جو ہے دوسری سمت دے رکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ تو اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ سر سید احمد خان مہمان نواز تھے، دوستوں اور مہمانوں کے بغیر انہیں کھانے کا لطف ہی نہیں آتا تھا۔ اب آپ اگر اس زمانی تناظر کو دیکھیں، 1857 کے بعد جب انگریزوں نے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی اور مسلمان انگریزوں سے بائیکاٹ کر رہے تھے، تو معاشی تنزلی کی ہی آخری سرحدوں کو چھو رہے تھے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اس کے لیے لمحہ فکریہ شروع ہو جایا کرتا تھا، لیکن سر سید احمد خان ایسے حالات میں بھی مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ظرافت اور خوش طبعی کی، یعنی ہنسی مذاق دل لگے۔ اگر سر سید احمد خان کی تصویر کو دیکھا جائے تو جس میں ایک بہت بڑا بزرگ سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے، بہت بڑی داڑھی اور پروقار شخصیت کا حامل ہے، تو ان کی تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں مسکرانا بھی نہیں سیکھا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، نہ صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے مذاق کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں گفتگو کرنے کا ایسا سلیقہ دیا تھا کہ ہر بات کو انتہائی شائستہ اور اخلاق سے بھرپور انداز میں بیان کر دیا کرتے تھے، اور کسی کو ناگوار بھی نہیں گزرتی تھی۔ اب اس دنیا میں موجود جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے مطالعہ کتب، کتابوں کا مطالعہ یعنی علم کی وجہ سے ہی وہ دنیا میں بڑی شخصیت بن کر وجود میں آئے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل قرار پایا ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو سر سید احمد خان جو ہے ہر قسم کی کتب سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ وہ صرف لفظی یا معنوی یا تراکیب میں ہی نہیں بلکہ مصنف کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے تھے، اور جو چیز ان کے کام کی ہوتی تھی اس کو کاٹ کے اپنی فائل میں درج کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے محنت و جفاکشی۔ سر سید احمد خان خود بیان کرتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے اپنے کلاس فیلوز کے درمیان میں کوئی ذہین اور فطین شخصیت نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کمی کیسے پوری کی؟ مسلسل محنت سے، مسلسل کوشش سے، بہت زیادہ محنت سے۔ تو سر سید احمد خان سخت محنت کرنے والے شخص تھے، اور انہوں نے اپنے قوا کو جو ہے جلا بخشی تھی اسی محنت ہی کے ذریعے سے۔ اس لیے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ محنت کی وجہ سے ہی وہ ذہین اور فطین لوگوں کے برابر آ گئے تھے۔ ولایت میں خطبات احمدیہ۔ سر سید احمد خان کے لیکچر ہیں جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ولیم مورس نے جو کیچڑ اچھالا تھا ان کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ تو انہوں نے وہ 1.5 برس میں وہ لیکچر جو ہیں مختلف یونیورسٹیز میں دیے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو
اجاگر کیا جا سکے، ان کی خوبیوں کو سامنے لایا جا سکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی جس کا مقصد انگریزی اخبارات اور رسائل کا ترجمہ کرنا تھا، اس کی عمارت بنوا رہے تھے، سخت گرمیوں کا موسم تھا، عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ہر شخص شدید گرمی میں گھر میں پناہ لینا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایسے میں سب کام چھوڑ کر سائنٹیفک سوسائٹی کی تعمیر کی نگرانی میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے حسن اخلاق، یعنی ان کے لیے کوئی دوست اہم یا غیر اہم نہیں تھا، ان کے لیے جو بھی تھا سب اہم تھا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اسوہ پہ چلتے ہوئے سر سید احمد خان بھی چھوٹے بڑے ملازم، امراء، حکمران سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے راست بازی، سچائی۔ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی خوبی سچائی، کہ جس کی وجہ سے وہ ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت بن گئے تھے جس پر سب سے زیادہ مخالفت مسلمانوں نے کی تھی۔ اب اس سچائی کی وجہ سے انہوں نے بہت سی مخالفتوں کو بھی برداشت کیا، لیکن کمال ہے، آفرین ہے ان پر کہ کبھی بھی انہوں نے سچائی سے اس لیے منہ موڑ دیا ہو کہ اس سے لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگ جائیں گے اگر میں ان کی طرح بولوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان چاہے اکیلے ہی کیوں نہیں تھے، انہوں نے سچ بول کر ہی دم لیا، بالکل ایسے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سر سید احمد خان بھی سچ بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اپنے خاندان کے ساتھ محبت۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہر شخص کو اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن وقت سب سے زیادہ بڑا مرہم ہے، کیونکہ 20 سال پہلے ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور 20 سال کے بعد ان کی بھتیجی نے اپنے باپ کا ذکر کر دیا، تو سر سید احمد خان کی حالت متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ یہ تھی ان کی اپنے خاندان، اپنے کنبے کے ساتھ غیر معمولی محبت۔ وطن سے تو ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ انسانوں میں اعلیٰ ترین ذات دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، چڑیا کے گھونسلے کو دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی نظر ہونے لگتا ہے تو وہ آخر دم تک اس گھونسلے کے اوپر بیٹھی رہتی ہے۔ اسی طرح دلی کے ساتھ سر سید کی محبت بھی ایسے ہی تھی۔ 1857 میں دلی ظلم و ستم کا نشانہ بنا اور سر سید نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے جب کہیں جہاں کہیں دلی کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید نہ صرف خود روتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی کہ ان کا زخم جو ہے وہ ہر وقت تازہ رہے گا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کی دو بڑی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کام اور دوسرا دوستوں سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دوستی کیا ہے اور رشتہ داری کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ دوستی ہیرا ہے اور رشتہ داری سونا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہیں آپ نے ان کو الٹ تو نہیں کر دیا؟ کہا نہیں، ہیرا اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے، لیکن اگر سونا ٹوٹ بھی جائے
تو پھر اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ تو دوستی کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تعلق بنا، مرتے دم تک اس کو نبھایا، اور لوگوں نے بھی جن کا تعلق سر سید احمد خان کے ساتھ رہا وہ ان کی آخری دموں تک رہا، انہوں نے بھی سر سید احمد خان کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کا ایک ملازم تھا جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، اور انہی کے ساتھ ہی انہی کے پاس ہی اس کا وصال بھی ہوا۔ یہ تھی سر سید احمد خان کی محبت کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی سر سید کی محبت میں چھوڑ دیا۔ انہی کے بارے میں نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ سر سید کی خوبیوں کی وجہ سے جو محبت مجھے ان سے ہوئی ہے وہ میری فطری محبت، ماں باپ کی محبت پہ بھی سبقت لے گئی ہے۔ سیر چشمی، سر سید احمد خان ایک ایسی ذات ہیں 1857 کے بعد لوگوں نے ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے بہت سے کام انہوں نے شروع کیے، جیسے سائنٹیفک سوسائٹی آپ پڑھ چکے، جیسے غازی پور اور مراد آباد میں انگلش میڈیم اسکول جو ہیں کھولے، علی گڑھ کالج کھولا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور بہت سے ایسے کام جو سر سید احمد خان نے شروع کرائے تھے وہ صرف پیسے کی ہی وجہ سے ممکن تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس پیسے کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ پیسہ آیا بھی بہت، لیکن سب کا سب اپنی قوم، ملک اور مفاد میں خرچ کیا ہے، کہ مرنے کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کون سا بیٹا کس عہدے پر براجمان تھا یا کہاں ان کا مزار بنایا گیا ہے۔ پھر کتب، اگر 20 گنا مہنگی بھی ملی ہیں تو انہوں نے اپنے شوق کی وجہ سے وہ خریدی ہیں، یہ نہیں کہ جب یہ سستی ہو جائیں گی 5 سال بعد تب خرید لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر سب لوگوں کے ساتھ جو ہے مدد، چاہے وہ غریب پیشہ ور لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ جانتے تھے کہیں سے کچھ ملے نہ ملے سر سید احمد خان خالی ہاتھ نہیں لوٹ آئیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کے ایک دوست تھے جس کو محاسب کہا جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں ایک گوشوارہ بنا کر دوں، اس کے مطابق خرچ کریں تو بچت ہو سکتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ اللہ رب العزت مجھے بے عمیق دے رہا ہے تو میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا، اس کو اکٹھا کر کے اپنی نسلوں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ تنقید کی جانے والی شخصیت سر سید احمد خان، اور تنقید کرنے والے بھی مسلمان، برا بھلا کہنے والے بھی مسلمان، پھپتیاں اور انگریزوں کا ٹوڈی کہنے والے بھی مسلمان۔ لیکن آفرین ہے سر سید احمد خان نے کبھی بھی ان کی مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے تھے کہ معاشرے میں عزت اور مقام ملے، کبھی اسکول کھول رہے ہیں، کبھی کسی ایجوکیشنل کانفرنس کے سلسلے میں جا رہے ہیں، کبھی سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے جو تنقید برائے تنقید کرنے والے تھے انہیں نیچری مسلمان کہا، فطری مسلمان، کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، ورنہ ان کا کوئی کام مسلمانوں والا نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے 1857 سے لے کر 1898 تک، یعنی اپنی وفات تک 40 سال بنتے ہیں، 40 سال کی اس بھرپور تحریک کی ناکامی کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن اس کا کبھی انہوں نے اظہار نہیں۔
اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، لیکن سر سید احمد خان کبھی ایسا نہیں کیا۔ دنیا سے بھی محبت کی، یعنی دنیا میں بھی قدر و منزلت چاہتے تھے اور آخرت میں بھی چاہتے تھے، اسی لیے اپنا سب کچھ جو ہے، تن من دھن جو ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز طلبہ، ابھی وضاحتی لیکچر جو ہے آپ نے سنا، اگر اس سبق میں سے کوئی عبارت تشریح کے لیے آ جاتی ہے تو اس سبق میں جتنے بھی حوالہ جات استعمال ہو سکتے ہیں وہ اس وقت آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں، جن کو آپ کوٹ کر کے اپنے آنسر شیٹ پہ لکھ سکتے ہیں اور اضافی نمبر لے سکتے ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھاؤ لیکن اس میں عیب نہ نکالو۔ پھر ایک اور جگہ پہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ سے بچا اس کے جنتی ہونے کا ضامن میں ہوں۔ پھر اسی طرح تیسرا ارشاد پاک ہے، بے شک سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے سچ بولنا افضل ترین جہاد ہے۔ بقول امام جعفر صادق، غذا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ بقول حضرت امام حسین، اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ بقول پیغمبر، مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ بقول شیکسپیئر، میٹھے جھوٹ سے کڑوا سچ بہتر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھاؤ لیکن اس میں عیب نہ نکالو۔ تو ہو چکا ہے، جزاک اللہ۔